अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और खूबसूरत कहानी है। माँ की अहमियत मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। माँ की छत ना हो तो जिंदगी वक्त के जालिम हाथों खिलौना बन जाती है। अभी मैंने पाँव पाँव चलना सीखा था कि मौत के बेरहम हाथ ने माँ को मुझसे छीन लिया और कुछ दिनों बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने जूं तू करके पाल पोस कर मुझे जवान किया। दूसरी माँ मुझसे बेतहाशा काम लेना चाहती थी। सच कहूँ तो वो मुझसे सारे घर का काम लेना चाहती थी। जिस कदर हिम्मत मेरे तने नातवा में थी काम करती रही, लेकिन फिर हिम्मत ने जवाब दिया तो बीमार पड़ गई। इलाज हुआ, जल्द अच्छी ना हो सकी, रोज बरोज लागर होने लगी। सौतेली माँ इस सूरत हाल से तंग आ गईं। वो चाहती थी कि मैं जल्दी से भली चंगी होकर फिर से घर का काम संभाल लूं, और मैं थी कि चारपाई छोड़ने का नाम ना लेती। शायद मैं ठीक होना ही नहीं चाहती थी। माँ ने देखा ये काम करने की बजाय अपनी तिमारदारी मुझसे कराती है, तो उसने मेरे बाप से कहा, इसको तब्दीली आबो हवा की जरूरत है, क्यों ना हम इसको इसकी खाला के पास कुछ दिनों के लिए भेज दें, शायद वहाँ जाकर ठीक हो जाए। मेरी सगी खाला फैसलाबाद में रहती थी। अबू एक दिन मुझे उनके घर छोड़कर चले गए। वो मेरी सौतेली माँ से बहुत डरते थे। खाला ने मुझे प्यार दिया तो मैं जल्दी अच्छी हो गई। खाला चाहती थी कि मैं आगे पढ़ लूं, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे बहुत डरपोक बना दिया था। जब भी सड़क पर चलती हर शख्स मुझे घूरता हुआ दिखाई देता और मैं सहम जाती। मेरे अंदर खुद एतमादी नाम की कोई चीज ना थी। आगे पढ़ने से नफरत हो गई। जब भी पढ़ने के लिए किताब उठाती, सौतेली माँ मुझे उठा देती और कहती, बाद में पढ़ लेना, पहले ये काम कर दो, वो काम कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज तक कभी किसी को सहेली ना बनाया। मुझे लड़कियों से भी डर लगता था। मेरी खाला का सिर्फ एक ही बेटा था, साद, जो कभी मुझे अच्छा लगता और कभी बुरा लगने लगता था। खाला का घराना मुख्तसर लेकिन काफी खुशहाल था। घर में दौलत की रेल पेल थी। उन्होंने अपने अकलौते बेटे की तरबियत बहुत ही लाड प्यार से की थी। खाला अपने बेटे की खूब नाज उठाती थी। साद बहुत खूबसूरत था। जब भी अच्छे कपड़े पहनता तो शहजादा लगता था। मैं भी बुरी शक्लो सूरत की ना थी, फिर भी साद जैसी ना थी। मुझे उसकी सूरत पर रश्क आता था। वैसे भी मैं बहुत सीधी सादी थी, हर वक्त चादर ओढ़े रहती। फैशन मेरे करीब से न गुजरा। जब मैं पहली बार अपनी खाला के घर गई तो मैंने साद को सलाम किया। उसने तो मेरे सलाम का जवाब तक देना गवारा न किया। बड़ी नखुवत से देखा और चला गया। ये बात उसकी मुझे बहुत बुरी लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। खाला अगरचे मुझे प्यार करती थी, लेकिन घर का काम ये भी खूब लेती थी। फर्क सिर्फ ये था कि सौतेली माँ काम का इनाम लानत मुलामत की सूरत में देती थी, जबकि खाला प्यार के दो बोल कहकर ही मेरा दिल जीत लेती थी। खाला के घर काम वाली भी आती थी, जो झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने का काम कर जाती थी। मैं सिर्फ खाला का दीगर कामों में हाथ बटा देती थी। मैं यहाँ खुश थी। यहाँ सब अच्छे थे। खाला और खालू प्यार करते थे। सिर्फ साद ऐसा था जो अपने रवैये से मुझे दुख पहुंचा रहा था। वो लापरवाह, नफरत से भरा और बेनियाज बना रहता था, जिससे मुझे अपनी जात की नफी महसूस होती तो मेरा दिल घुटने लगता था। रफ्ता रफ्ता मैंने ये महसूस किया कि साद की लाताल्लुकी कम होती जा रही है। अब उसको एहसास हो चला था कि मैं एक फर्द हूँ जो इसके घर में रहती हूँ। वो मुझसे अब हम कलाम होने लगा, लेकिन सिर्फ काम की हद तक। मसलन, जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जूते पॉलिश कर दो। एक दिन आया और कहने लगा, नेहा मुझे बहुत जल्दी है, जरा मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैं उससे डरती थी क्योंकि उसका मुझ पर बहुत रौब था। हालांकि वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता तो तहकमाना और नफरत भरे अंदाज में कहता। मैं जल्दी जल्दी उसके जूते पॉलिश करने लगी। एक रोज जबकि मैं सर झुकाए तेज तेज जूते पॉलिश करने में मसरूफ थी, सर ऊपर उठाया तो देखा वो मुझे घूर रहा था। मैं घबरा गई तो वो हंस पड़ा। कहने लगा, पॉलिश तुम्हारे चेहरे पर भी लग गई है। यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। जल्दी जल्दी पॉलिश करने के बाद जब मैंने जाकर आईना देखा तो हैरान रह गई कि पॉलिश का तो मेरे चेहरे पर नामो निशान भी ना था। न जाने साथ ने ऐसा क्यों कहा था। एक दिन वो इस्त्री स्टैंड अपने कमरे में ले गया और मेरे पास आया कि मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। जब मैं इस्त्री करने लगी तो वहाँ स्टैंड नहीं था। कहने लगा, वो मेरे कमरे में है, तुम इस्त्री लेकर ऊपर आ जाओ। मैंने खाला की तरफ देखा। वो बोली, हाँ हाँ चली जाओ, वहीं इस्त्री करके दे दो कपड़े, इसमें क्या हर्ज है। उस दिन मैंने नया जोड़ा पहना था। वो सिल्क का सूट काफी खूबसूरत था, जो खालू मेरे लिए कोयटा से लाए थे। इस्त्री करने में महव थी कि साथ मेरे पास आ गया। कहने लगा, इस जोड़े में तुम अच्छी लग रही हो। अपने दिफा में कुछ भी ना सोचा तो मैंने उसका शुक्रिया अदा कर दिया। कहा, शुक्रिया भाईजान। अभी मेरे मुंह से बात खत्म ना हुई कि मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा।
میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ میری چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لگتا تھا اس نے پوری قوت سے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں سسکیاں لے کر روتی ہوئی اس کے کمرے سے جانے لگی تو وہ کہنے لگا، میری ایک بات سنتی جاؤ، مجھے تم بھائی نہ کہنا اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں روتے روتے باتھ روم میں گھس گئی اور پانی کھول دیا تاکہ اس کے شور میں رو سکوں۔ خوب جی بھر کے رونے کے بعد اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے چہرے پر اس کی 5 انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس روز میں خالہ کے سامنے بھی نہ گئی، اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر سو گئی۔ شام کو مجھے سعد نے آواز دی، نیا ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ بدلے نے خواستہ مجھے اٹھنا پڑا۔ خالہ کے ڈر سے میں نے چائے بنائی تو وہ کچن میں خود ہی آ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ اب ہر وقت مجھے سعد سے خوف آنے لگا۔ میں تو اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگی، دن رات کڑنے لگی، کافی کمزور ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ آئینہ نہ دیکھوں بلکہ اپنا چہرہ ہی بگاڑ لوں جس پر سعد کا تھپڑ پڑا تھا۔ اس تھپڑ کا درد میرے دل پر رقم ہو گیا تھا۔ خدا جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ اب جبکہ وہ مجھے بہت برا لگتا تھا لیکن پھر بھی اس کا روب ایسا تھا کہ میں اس کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کہتا مان لیتی اور ویسے ہی اس کا ہر کام کرتی، لیکن اب میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کے سامنے جانے سے کتراتی، وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا تھا۔ اس روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جا رہا تھا۔ خالہ نے مجھے آواز دی، بیٹی تم جا کر سعد کی تیاری کروا دو۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ میں نے تیاری میں اس کی مدد کی۔ وہ بہت جلدی میں تھا، کہنے لگا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور تم کو ساتھ لے جاتا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی کہ مجھ پر حکم چلانے والا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا آج مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ مجھے سخت لہجے میں حکم دیتا ہے، لیکن ابھی تو بڑا ہی پرسکون ہے، جبکہ میرا دل دھڑک کر پاگل ہوا جا رہا ہے اور میری حالت ایسی عجیب ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا اور میں اس کے کہنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں مجھے لینے کے لیے ابو آ گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو سعد کے حکم آمیز لہجے کے عذاب سے تو بچوں گی۔ سوتیلی ماں بیمار تھیں، ان کو میری ضرورت تھی۔ گھر آتے ہی سارا کام میرے سر آ پڑا۔ پھر بھی خوش تھی کہ سعد کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے تو اچھا ہے۔ کچھ دن بعد امی ٹھیک ہو گئیں تو وہ پھر سے فرعون بن گئی۔ ابو نے ماں کا رویہ دیکھا تو مجھے پھر خالہ کے پاس چھوڑ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ جب سے تم گئی ہو سعد تب کا گھر سے نکلا ہوا ہے، دیر کو گھر آتا ہے، خدا جانے کدھر رہتا ہے۔ رات ہو گئی وہ گھر نہ آیا۔ خالہ نے کہا، بیٹی میں اور تیرے خالو سو جائیں اور سعد آئے تو اسے کھانا دے دینا۔ یہ سن کر تو میری بھوک اڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے سعد سے اس قدر خوف آنے لگا تھا کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ خالہ اور خالو اپنے کمرے میں جا کر لیٹے ہی ہوں گے کہ ہارن سنائی دیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ سعد نے گیٹ بند کیا اور اندر آ گیا۔ اس نے مجھے آواز نہیں دی، خود ہی کھانا گرم کیا، کھایا اور پھر وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے لحاف میرے اوپر ڈھانپ دیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس نے لائٹ بند کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان باتوں سے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں رحم ہے، میرے لیے کوئی جگہ ہے، وہ مجھے بھی انسان سمجھتا ہے۔ اس تمام رات مجھے نیند نہ آئی۔ صبح اٹھی تو دھوپ نکل آئی تھی۔ شرمندہ شرمندہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح نہ جانے کب ہو گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، نیچے آئی۔ خالہ ناشتے کا کام سمیٹ چکی تھی اور میں چور ہی بنی کھڑی تھی۔ جا کر دیکھ، تیرے خالو کپڑے استری کروانے کو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جب میں خالو کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ خالو نے خود ہی کپڑے استری کر لیے تھے اور جوتے بھی خود پالش کر چکے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی تو کہنے لگے، بیٹی کوئی بات نہیں، اگر آج تمہاری آنکھ دیر سے کھلی تو کیا ہوا، تم اس گھر کی نوکرانی تھوڑی ہو جو ہر ایک کام لازمی تم ہی کرو، ہم کو بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے نا۔ مجھے خالو کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ خالو بولے، سعد سے پتہ کر لو بیٹا، شاید وہ پریشان ہو رہا ہو۔ میں بھاگی بھاگی سعد کے کمرے میں پہنچی، دیکھا جو شخص اٹھ کر پانی نہیں پیتا تھا اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برش اور جوتا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بولا، اتنی کیوں گھبرا رہی ہو، تم سو رہی تھی، تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا جو ایسی مچل رہی ہو۔ اس کی بات سے میرا تھوڑا حوصلہ ہوا، ڈر سے جو میرا رنگ زرد تھا وہ نہ رہا۔ شرمندہ ہی سر جھکائے جوتا پالش کرنے لگی جیسے کہ یہی میری قسمت ہو۔ آج جو سعد نے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میری آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو گرنے لگے۔ جی چاہتا تھا اسی گھر میں رہوں ہمیشہ کے لیے، لیکن سعد جو مجھے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، بھلا وہ مجھے کیوں کر گلے کا ہار بنا سکتا تھا۔ میں یہی سوچا کرتی تھی۔ آج پہلی بار مجھ کو ایک دوسرا احساس ہوا تھا۔ میں کسی اور سہج پر سوچنے لگی تھی، شاید یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہوں اور میری یتیمی کو بھلا کر مجھے وہ مقام دے دیں جو مجھ کو ملنا چاہیے۔
اگلے دن سعد کی چھٹی تھی، وہ اپنے دوست کے گھر سے جلدی آ گیا تھا۔ خالہ کچن میں تھی، مجھے خوشی تھی کہ آج میری بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر گئی، سعد کے میلے کپڑے اکٹھے کیے اور مشین میں ڈالنے ہی والی تھی کہ شرٹ کی جیب میں مجھے کچھ محسوس ہوا۔ جب کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کسی لڑکی کا خط تھا جو اس نے سعد کو لکھا تھا کہ تمہارے دوست ڈاکٹر نے مجھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ مجھے دوا نہیں دیتا، میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز تو میرے سے شادی کر لو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ پڑھتے ہی میری حالت عجیب ہو گئی، خط واپس جیب میں ڈال دیا اور آ کر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا وہ سعد کی دوست ہے، کیا سعد اس لڑکی سے شادی کرے گا، اور کیا سعد اتنا برا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میری کیوں ایسی حالت ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس گھر کی بہو کے خواب میں نہیں دیکھوں گی۔ آج کل کے لڑکے برباد کسی لڑکی کو کرتے ہیں اور شادی کسی اور لڑکی سے۔ جہاں تک ہو سکا میں سعد سے دور رہوں گی اور میں حفاظت کروں گی اپنی۔ لیٹے لیٹے دفتن مجھے خیال آیا کہ اگر یہ خط خالہ نے نکال دیا تو سعد کے لیے اچھا نہ ہوگا، نہ صرف اس کا راز فاش ہوگا بلکہ وہ خالہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔ تبھی میں اٹھی، میں نے خط سعد کے میلے کرتے کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ میرے کمرے میں آئیں، دیکھا میں لیٹی ہوئی ہوں تو سمجھی شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ میں بلا وجہ لیٹتی نہ تھی۔ وہ خود جا کر کپڑے دھونے والی تھی کہ سعد آ گیا۔ شاید اس کو خط یاد آ گیا تھا، اس نے جلدی جلدی اپنے میلے کپڑے دیکھے، خط اس کو نہ ملا۔ ماں سے پوچھنے کی اس میں جرأت نہ تھی، مگر وہ سمجھ گیا کہ خط ماں کے ہاتھ نہیں لگا کیونکہ خالہ کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گیا، اس نے مجھے آواز دی، سنو، کیا تم جاگ رہی ہو نیہا؟ اس کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی، سمجھ گئی کہ وہ کیوں آیا ہے کیونکہ عام حالات میں وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ کیا تم نے میلے کپڑے میرے کمرے سے اٹھائے تھے؟ ابھی اس نے یہ فکرہ بھی مکمل نہیں کیا تھا کہ میں نے دراز کھولی اور خط اس کو دے دیا۔ خط کو اس نے مٹھی میں لے لیا لیکن اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا تم نے اس خط کو پڑھا تھا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لمحہ بھر تک مجھے گھورتا رہا، میں نے سر جھکا لیا، میری آنکھیں فرش کو دیکھ رہی تھیں جیسے وہ نہیں مجرم میں ہوں۔ اچانک میری سسکی نکل گئی، ٹپ ٹپ آنسو فرش پر گرنے لگے۔ وہ تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ آپ نے کسی کی زندگی برباد کی، آپ کو رحم نہیں آیا؟ دکھ نہیں ہوتا آپ کو کسی کو دکھ دے کر؟ خدا جانے مجھ میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی تھی جو میں بولتی جا رہی تھی۔ حیرت تھی کہ سعد جو اس قدر تنگ مزاج اور مغرور آدمی تھا اس وقت میری باتوں کو خاموشی سے کیوں کر سن رہا تھا۔ جب میں بول چکی تو اس نے کہا، تم کو کسی لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تم نہیں جانتی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اس سے شادی کر لیتا۔ بہرحال تم اس معاملے کو دبا دو اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک میرے سامنے نہ آیا۔ انہی دنوں ابا جان آ گئے، وہ خالہ سے میرے لیے کوئی فیصلہ کن بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپا تم تو جانتی ہو کہ سوتیلی ماں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی کا کیا بھروسہ، میں دل کا مریض ہوں، تم اس بارے میں سوچو، اس کی شادی کرنی ہے۔ خالہ ابا کا مطلب سمجھ گئی، بولی، میں دل سے چاہتی ہوں کہ اپنی مرحوم بہن کی نشانی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھوں، لیکن سعد کو راہ پر لانا مشکل نظر آتا ہے۔ 2-4 بار اس مسئلے پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہر دفعہ ٹال مٹول کر جاتا ہے۔ تم کچھ دن ٹھہرو، وہ راہ پر آ جائے گا، پھر اس بچی کو باہر دھکا دینے کی ضرورت نہ رہے گی۔ سعد اس دن کے بعد کافی بدل گیا، ہر وقت گھر میں رہتا لیکن میرا سامنا نہ کرتا۔ جب میں کھانا لے کر کمرے میں جاتی وہ باہر نکل جاتا، جب میں باہر آتی تو اندر چلا جاتا۔ مجھے بار بار خیال آتا، کاش سعد پہلے ہی ایسا رہتا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ ابو بیمار ہو گئے تو مجھے بلوا لیا گیا، خالو مجھے گھر چھوڑ آئے، امی نے جاتے ہی میری بری حالت کر دی، باتوں باتوں میں کلیجہ چھرنی کرنے لگی کہ کم بخت ہوں، بدھو کہیں کی، سعد کو مائل نہ کر سکی، کیا مٹی کا مادو ہے تو، تجھ کو تیری خالہ کے پاس اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ اس کا لڑکا تجھ کو پسند کر لے گا، وہ دولت مند لوگ ہیں، ذرا تجھ میں کوئی بات ہوتی تو آج عیش کرتی نا، ہم تو تیری شادی نہیں کر سکتے، اتنے روپے کہاں میرے پاس۔ میں تو بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، ڈر تھا کہ کہیں ابا دیکھ نہ لیں، سن نہ لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو اور بھی صدمہ ہوگا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں نے سعد سے شادی نہیں کرنی، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی تھی، مجھ سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا۔ ابو کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، میری بدقسمتی کہ وہ چل بسے، یہ سہارا بھی میرا ٹوٹ گیا، اتنا روئی کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ ابو کی وفات کے بعد 3 ماہ تک سوتیلی ماں کے گھر رہی، سوتیلے بہن بھائیوں اور ماں کی خدمت کرتی رہی۔ سوتیلی ماں ان دنوں کافی غمزدہ تھی،
ایک دن خالہ اور خالو آئے، ماں سے کہا ہم اس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو گئیں جیسی بھی تھی، لیکن دل سے چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور خالہ کی ہی بہو بنوں۔ شاید انہوں نے سعد کو منا لیا ہوگا اور اب وہ میری شادی اس سے کر رہے تھے۔ جس دن شادی تھی میں تو باپ کو یاد کر کر کے بے ہوش ہو جا رہی تھی۔ آج مجھے اپنی سگی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے ابو بھی یاد آ رہے تھے۔ وہ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت تو کرتے نا۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی زیادہ اہتمام نہ ہوا، باراتی بھی کم تھے کیونکہ یہ سعد کی مرضی تھی کہ شادی دھوم دھام سے نہ ہو، لیکن بری بہت اچھی تھی۔ اتنی قیمتی اور خوبصورت کہ محلے کی عورتوں نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب مجھے دلہن بنا کر آئینہ دکھایا تو میں حیران رہ گئی۔ آج پتا چلا کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، یہ وہی کمرہ تھا جس میں نوکرانیوں کی طرح صفائی کیا کرتی تھی اور سعد کے جوتے پالش کیا کرتی تھی۔ اس کمرے میں ڈر ڈر کے قدم رکھا کرتی تھی۔ اچانک مجھے خط والی بات یاد آ گئی تو میں رونے لگی۔ تبھی دولہا نے کمرے میں قدم رکھا، میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں پہنائی اور کہنے لگا، تم میری جیون ساتھی ہی نہیں، میری رازدار بھی ہونے، غمگسار بھی بن کے رہنا۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھے اور کہا، کئی لڑکیاں دیکھیں مگر کسی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے۔ سبھی تم کو مٹی کا مادھو کہا کرتے تھے نا۔ آج کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس مٹی کے مادھو میں دل تو سونے کا ہے اور یہ کتنا جاندار اور کتنا قیمتی ہے۔ ان کے لبوں سے ایسے بول سن کر میں تو ششدر رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو اوپر سے بیزار رہتے تھے اندر سے کس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تب نفرت ترک کر کے انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے غم دیکھے تھے اللہ نے سب بھلا دیے۔ میں نے دل سے سعد کی قدر کی جس کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چاہا تھا۔ وہ میرا اتنا بڑا قدردان تھا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شاید میرے صبر، شکر اور برداشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر مجھے بن مانگے محبت دے دی۔